अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी। आरिफ निज़ामी साहब साथ हैं। शुक्रिया निज़ामी साहब आपका। प्रोग्राम में हमें मुस्लिम लीग नून के सेनेटर और सीनियर रहनुमा डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ने भी ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आपसे गुफ्तगू करते हैं। बिलाखिर वो जिस दिन का इंतज़ार था, 13 दिसंबर के जलसे पे पाकिस्तान की सारे अवाम की नज़रें थी और 13 दिसंबर का जलसा हो गया। उसके बाद बहुत से पहलू हैं जो रिवायती बयानात होते हैं हुकूमत की जानिब से, लोग कम थे, और अपोजिशन की जानिब से कि हमने बहुत ज़्यादा लोगों को निकाला। ये सारी बातें होती रही हैं। निज़ामी साहब, जो तकारीर हुई उसके सब्सटेंस पे तो प्रोग्राम में आगे जाके बात करेंगे, लेकिन ये जलसा, फिर ये कोविड के दौरानिए में जलसा, इस सारे जलसे में ख़बरियत क्या है? बाकी तो सब रिवायती बातें हैं, लोग कम ज़्यादा, ये सब। फौरी तौर पर तो कोई खबरें थी ना, तो इस्तीफ़ों का ऐलान हुआ जो बाज़ हल्के कह रहे थे, लेकिन मालूम था कि वो नहीं हो पाएगा। इसके अलावा भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन खबरें यह है कि अपोजिशन का इत्तेहाद जो है एक हकीकत बनकर उभर आया। और ये पहले बड़ा मुश्किल था कि मुतहारिब किस्म के लोग जो माजी में एक दूसरे के दस्तों गिरफ्तार रहे हैं, इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए। मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद थे, कल मैं देख रहा था उनको वहाँ। तो बताइए मुसद्दिक मलिक साहब, ये आपका जलसा इतना नाकाम क्यों रहा? ये आपने देखें कहा कि गैर रिवायती बात करेंगे, फिर कैसा रवायती आपने फिक्रे से इसकी इब्तिदा कर दी। आप ज़रा मुझे नाकामी के पैरामीटर्स बता दें तो फिर मैं एक एक करके उनको टिक मार्क करता जाता हूँ कि जी ये वजूहात थी। कुछ सवालात पूछेंगे, एक तो उनका जवाब दे दें। एक तो सुना के 200-300 लोग थे या 1000-1200 लोग थे, हॉल खाली पड़ा था, भूख का आलम था जी और ये बात तो लोग उठ के जाना शुरू हो गए जलसे में से। और ये सर्दी भी कुछ बड़ी जब सख्त जलसा थी। शुरू, जी सर्दी तो बहुत सख्त थी, लेकिन आपने वो तस्वीर तो मेरे ख्याल में गालिबन आप चला ही रहे हैं, जिससे वो 200-300 लोग जो हैं वो हर जानिब आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन हमें इसका अंदाजा था कि मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह का मामला चलेगा। मीडिया से मुतल्लिक हर शख्स नहीं है, मीडिया से मुतल्लिक वो अशखास हैं जो बोझ जो उन पर पड़ता है नहीं उठा सकते, मजबूर हो जाते हैं, अपनी उनके चैनल बंद हो जाते हैं, उनके लोगों की नौकरियां जाती हैं। जब हम जा रहे थे जलसा गाह की तरफ तो उस दौरानिए में हमें बहुत से टेलीफोन आए जिसमें हमें कहा गया कि अभी जलसा शुरू नहीं हुआ था, ये मैं आपको बता दूं, अभी दरमियान में लंच होना था। हम घर निकले थे जाती उम्रा से और जा रहे थे जफरली रोड की तरफ, तो हमें पता चला कि बहुत से टेलीफोन आए हैं कि हम ये बोझ नहीं उठा सकेंगे, हमसे ये कहा जा रहा है कि आप ये टेलीविजन पे कहें कि ये जलसा नाकाम हो गया है। तो उसकी जो तस्वीर हैं वो आपके सामने, ये तस्वीर जो आप इस वक्त चला रहे हैं वो बड़ी वाज़ेह शक्ल में आपको वो वक्त बताती हैं जब जलसा ख़त्म हो रहा था या ख़त्म हो गया था, या कुछ तस्वीर जो पहले चलाई एक दो मीडिया चैनल्स ने वो थी जब जलसे में अभी लोग आ रहे थे और जलसा पुर नहीं हुआ था। मगर सवाल ये पैदा होता है कि ये दरमियानी तस्वीर जो शुरू में आपने चलाई हैं कि पूरे जलसा गाह में जितनी भी जगह थी, अगर वो हमारे वो मौलाना जब उनका इंतकाल हुआ, अल्लाह उनको जन्नत में जगह अता फरमाए, और रिजवी साहब को और उनकी जनाजा के लिए जब ग्राउंड पुर हो गई तो लोगों ने कहा कि लाखों का मजमा था, और हमने भी कहा लाखों का मजमा था। जब यही ग्राउंड फुल हो गई, जब इमरान खान साहब ने जलसा किया तो लोगों ने कहा लाखों का जलसा, उसने तो करोड़ों का भी जिक्र किया लेकिन लाखों करोड़ों का जलसा था। तो हमने भी कहा हाँ भाई अच्छा भला जलसा कर लिया। मगर जब पीडीएम ने और पीएमएलएन ने वही जलसा गाह भर दिया तो कहा गया कि भाई ये तो कुछ नाकाम नाकाम सा लग रहा है। तो अब आप मुझे बताइए कि वो दरमियानी तस्वीर जो आपने दिखाई है जिसमें एक समंदर है लोगों का, जिस तरफ भी आप नजर दौड़ाएं और अगर आप फोकस करवाएं, वो जो भी लोग जिन्होंने क्लिप बनवाए हैं अगर आप उनको पुल के ऊपर फोकस करवाएं तो पुल के ऊपर भी लोग भरे हुए हैं। तो ये फिर कैसे ये नाकाम हो गया? मेरे ख्याल में ये जिस तरीका कार से इसको नाकाम कहा जा रहा है या नाकाम साबित करने की कोशिश की जा रही है वो मैंने आपको बता दिया, वो हम पे रास्ते में ही आया हो गया था। अच्छा ये बताइए कि ये कामयाबी या नाकामी की ये आपका एक पूरा राउंड हो गया जलसों का, माहासिल क्या 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 हासिल किया, क्या आर हुआ या क्या पार हुआ, कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए? क्योंकि एक तो मौलाना ने कहा था
کہ جی بس 4 ہفتوں کی مہمان ہے یہ حکومت تو بیٹھی ہوئی اور ٹس سے مستی ہو رہی، اور بھی آپ کی کوئی بات نہیں مانی گئی. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میں NRA نہیں دوں گا جتنا زور لگا لیں. تو پھر کیا حاصل کیا آپ نے؟ دیکھیے نظامی صاحب، ہم نے تو ایک ہی بات پیش کی ہے. ہماری آپ نے کہا کوئی بات نہیں مانی ہے، ہماری تو ایک ہی بات ہے، اور ہماری بات یہ ہے کہ حکومت مستعفی ہو، کیونکہ یہ حکومت جمہوری طریقہ کار سے نہیں آئی، اور ہماری یہ خواہش ہے کہ نئے الیکشن کروائے جائیں، اور ان نئے الیکشنوں میں ایک عوام کی نمائندہ حکومت لائی جائے جو ایجنڈا جو ہے IMF کا لے کر آگے نہ چلے، جو ایجنڈا غریب آدمی کا لے کر چلے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے، مگر بات آپ کی ٹھیک ہے کہ وہ مطالبہ ابھی تک قبول نہیں ہوا. اسی وجہ سے یہ جلسے چل رہے ہیں، اسی وجہ سے لانگ مارچ ہوگی، اسی وجہ سے استعفے دیے جائیں گے. تو یہ تمام جو آپ کے سامنے جو چیزیں آئی ہیں ابھی تک، وہ یہ کڑیاں ہیں ایک پوری زنجیر کی جو اسلام آباد کی طرف جا رہی. جی دوسری جو اہم چیز ہے کہ اس سے ہم نے حاصل کیا کیا، تو وہ بے آواز لوگ جن کے گھر لٹ گئے ہیں. میں ابھی اس کی موبلائزیشن کے لیے لاہور کی گلیوں میں گیا. آپ یقین مانیے، آپ جس جگہ جا کے 10 15 20 50 100 لوگوں سے بات کریں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی عورت رونا شروع کر دیتی ہے. تو اس عورت کے دکھ کا مداوع کون کرے گا؟ اس عورت کی آواز کس کو بننا ہے؟ بھائی جو ووٹ لے کر آیا ہے اسی کو بننا ہے نا. اور آئین بھی کہتا ہے کہ آپ پارلیمان میں آواز اٹھائیں، جو ہم نے اٹھائی اور جو ہمارا حشر کیا گیا، چاہے وہ سینٹ کے الیکشن ہو، چاہے وہ فیٹف کے بل ہوں، وہ آپ کے سامنے ہے. دوسرا طریقہ یہ کار ہوتا ہے کہ حکومت لیڈرشپ دکھائے اور آل پارٹیز کانفرنس بلائے اور لوگوں کو بٹھائے اور کہے کہ ہاں معیشت کے حوالے سے یہ ہمارے مسائل ہیں، آپ سب بیٹھیں. وہ بھی نہیں ہوا. جب راستے دونوں مسدود ہو گئے جو آئین نے ہمیں دیے ہوئے، ایک پارلیمان کا اور ایک سیاسی جماعتوں کے اکٹھ کا، تو تیسرا راستہ سڑک کا ہے جو آئین نے تجویز کیا ہے. تو وہ سڑک کا راستے میں ہم نے ان بیواؤں، ان بوڑھی عورتوں، وہ سرکاری افسران جن کی تنخواہ نہیں بڑھی، ان سب کا مقدمہ آج سب کے سامنے رکھا ہے، اور اس کے نتیجے میں آج اس پروگرام میں وہ مقدمہ میں عوام کے سامنے رکھ رہا ہوں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے جی، یہ فرض ہے ہمارا. کامیابی تو خیر کیا ہوگی، کامیابی تو اس وقت ہوگی جب تخت کا مداوع ہوگا. تو بات یہ ہے کہ پھر سارے پاکستان کے لوگ بات تو ایک ہی کر رہے ہیں، اور وہی کر رہے ہیں جو نواز شریف صاحب کر رہے ہیں. آپ نے بھی وہی بات کی کہ اگر کوئی ایسی غیر آئینی انٹرفیرنس ہے تو اس سے کسی کو بھی فائدہ ہو، ہمیں فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو، کسی اور جماعت کو فائدہ ہو، وہ غیر آئینی ہے اور اسے ختم ہونا چاہیے. اور آنے والے وقت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے اس ملک میں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ کوئی نیا طریقہ کار سوچیں جس میں جو کچھ آئین میں لکھا ہوا ہے ان حدود کے مطابق سب لوگ آگے بڑھیں، اکٹھے بڑھیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب تو ایک آواز اٹھا رہے تھے، ان کی ہر ایک آواز کے پیچھے جو پریس کانفرنس کی یہاں پہ وزراء نے 4 یا 5 وزراء نے اور تاریخی حوالے دیے، ان سے انہی کا مقدمہ جو ہے وہ مضبوط کرتے چلتے آ رہے ہیں. تو میں تو یہ سمجھوں گا کہ یہ PTI والے یہ اتنے دیوانے دوست ہیں، میں وہ دوسرا لفظ تو استعمال نہیں کروں گا. ماضی تو ایک کھلی کتاب ہے نا، اس کو تو دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نئی شروعات سے پہلے جب آپ پچھلا صفحہ پھاڑ رہے ہیں تو کیا ہی خوب ہو کہ اس کی ایک معذرت بھی ہو، اس کی قوم سے معافی بھی ہو، نہیں. اور آپ نئی کمال شروعات کرتے ہیں، حد ہوگی. آپ نے پھر آدھی بات سنی عباسی صاحب، جی. کیونکہ پوری بات تو یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ایک گرینڈ ڈائلاگ شروع کیا جائے، اور ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک باقاعدہ قاعدے کے ساتھ تمام چیزیں سامنے لائی جائیں. انہوں نے آج تک نہیں کہا کہ ہمارے ادوار میں جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سامنے نہ لائی جائیں، لیکن ایک فورم ہونا چاہیے جس کے اندر یعنی صرف لے دے نہ ہو، صرف شام کا تھیٹر نہ ہو، صرف دوپہر کی تقریر نہ ہو. ایک حکومت ہمارے معاشرے کے لیے ایک ہیلنگ پروسیس شروع ہو. اس ہیلنگ پروسیس کو شروع کرنے کے لیے جیسا آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی ہوا کہ ہزاروں سال کی غلامی کے بعد اور تفریق کے بعد اور جو ڈسکرمنیشن تھی، اس کے بعد ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا ایک کمیشن بنا، اور اس کمیشن کے اندر ہر چیز سامنے آئی. جو افریقن جو تھے وہاں پہ، بلیک افریقنز تھے، ان کے اوپر جو مظالم ہوئے وہ بھی سامنے آئے، جو انہوں نے ظلم کیے وہ بھی سامنے لائے گئے، جو صدیوں سے وہاں ایک طرح سے غلامی میں رکھا گیا بلیک افریقنز کو وہاں پہ وائٹ افریقانز نے، وہ بھی تمام مظالم سامنے لائے گئے اور ہر ایک پہ بات کی گئی اور ان کو ایکسیپٹ کیا گیا. لوگ روئے وہاں پہ بیٹھ کے، لوگوں نے اپنے ظلم سامنے رکھے، مقدمہ سامنے رکھا. تو اس لیے بھی خواہش یہی ہے
کہ اگر ہمیں واقعی کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی اور ہمیں واقعی ہیلنگ کا پروسیس، اپنی ایک معاشرے کی ہیلنگ کا پروسیس شروع کرنا ہے، تو ہر چیز جو پاکستان میں غلط ہوئی ہے اس کو سامنے لایا جائے، اور یہی بات کی جا رہی ہے. اس میں کہیں بھی نہیں کہا گیا کہ ہمارے ادوار کا ذکر آپ مت کریں. جی اچھا مصدق ملک صاحب، یہ بتائیے کہ شیخ رشید نے اپنی وزارت داخلہ کا جو آغاز ہے، میاں نواز شریف کو یہ تنبیہ دی ہے کہ اب بہت ہو گئی، اب مزید نہیں برداشت کیا جائے گا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ شیخ رشید کیا کریں گے اور کیا کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی میرا دوسرا سوال یہ ہے جڑا ہوا کہ مذاکرات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. شیخ رشید صاحب نے بھی کہا ہے، فواد چودھری نے بھی کہا ہے، اور بھی ادھر ادھر سے بات آ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کریں گے. لیکن وزیر اعظم صاحب نے تو بڑا سخت پیغام دیا اپوزیشن کو، یہ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں. میں یہی سمجھوں گا اپوزیشن بلیک میل کر رہی ہے. کس طرح کر رہی ہے معلوم نہیں، کہ میں این آر او دوں اور این آر او میں دینے کا نہیں ہوں. تو یہ مذاکرات کے بارے میں کوئی جی ٹھیک ہے نظامی صاحب، نظامی صاحب اس سوال کا جواب ایک بریک کے بعد لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک سے پہلے بھی ہم ذکر کر رہے تھے، ان دا مین وائل ڈیولپمنٹ ہوئی کہ 31 دسمبر تک پی ڈی ایم کے جو ارکان قومی اسمبلی ہیں اپنی جماعت کی لیڈرشپ جو ہے نظامی صاحب ان کے پاس استعفے پیش کر دیں گے، اور آج باضابطہ طور پہ 31 جنوری 2021 تک حکومت کو پی ڈی ایم نے مستعفی ہونے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے. سو نظامی صاحب، لانگ مارچ ابھی بھی، اس کے بعد 1 فروری کو اجلاس ہوگا، پھر اس میں فیصلہ ہوگا. ابھی تک خیر یہ کوئی کنکریٹ اس کا جی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مصدق ملک صاحب سے ہی پوچھتا ہوں کہ آپ کو یہ امید تو نہیں ہے کہ 31 دسمبر کو حکومت فارغ ہو کر گھر چلی جائے گی، اسی لیے اب آئندہ کا جو پلان بھی ہے وہ آپ نے آگے ہی دے دیا ہے، یا یہ حفظ متقدم کے طور پہ؟ دیکھیے، آپ کے سوال ہی میں آپ کا جواب ہے کہ اگر وہ 31 تک نہیں دیتے استعفیٰ، کیونکہ ان کو اوپر تو وہ کوئی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ تو ہے نہیں، اس وجہ سے ان کو لیجیٹمیسی کا تو خیال نہیں ہے. ایسا تو ہوگا نہیں کہ خان صاحب نے کیونکہ کہا تھا کہ میرے خلاف اگر اتنے 100 لوگ سڑک کے اوپر آ جائیں تو میں استعفیٰ دے دوں گا. خان صاحب تو اپنے مزاج کے آدمی، تو اگر وہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کے دوسرے سوال کا جواب تو اسی میں کہ پھر تو بتا دیا گیا ہے کہ لانگ مارچ ہوگی، اور یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اندر، تمام ڈسٹرکٹ کے اندر جو عہدیداران ہیں، جو پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے، جو جس صوبے سے اس کا تعلق ہے، وہاں پہ ڈسٹرکٹ وائز اس لانگ مارچ کی تیاری کے لیے جو بھی انتظامات کرنے ہیں، جو بھی موبلائزیشن کرنی ہے وہ ہوگی. تو یہ تو جوابات دے دیے گئے ہیں. تو اب اس میں کیا ابہام رہ گیا کہ لانگ مارچ کا نہیں کہا گیا ہے کہ اگر آپ اس فلاں تاریخ تک. جی صاحب، بیچ میں انٹرپشن ہو گئی کہ یہ کو مذاکرات کی بات بھی چل رہی ہے بیک چینل پہ، کوئی ہے ایسا معاملہ؟ دیکھیے، ابھی تک تو آپ جس بیک چینل کی بات کر رہے ہیں، مجھے یہ بتائیے کہ اگر وزیر اعظم، اگر کوئی امکان بھی ہو، ایک تو یہ ہے کہ بالکل حتمی طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کوئی امکان نہیں ہے، مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، کیونکہ مذاکرات نہیں، سیاسی جو اکھاڑا ہے اسے تو مذاق رات بنا دیا ہے اس حکومت نے. لیکن آپ ساتھ کے ساتھ دیکھیں، روز وزیر اعظم صاحب آ کے کہتے ہیں میں این آر او نہیں دوں گا، بات کروں گا این آر او نہیں دوں گا. آپ ایسا کیجئے نظامی صاحب، آپ خان صاحب کو بہت عرصے سے جانتے ہیں اور ماشاءاللہ اس سے بھی زیادہ آپ کا تجربہ ہے، سیاسی بصیرت ہے آپ کی، اور ایز اے جرنلسٹ، اہل قلم، اہل دانش، اہل خرد آپ کا تجربہ ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کیا آپ حلف دے سکتے ہیں کہ جیسے ہی کہیں گفتگو کے لیے کوئی بیٹھے گا، باہر 5-6 وزیر جو ہیں وہ باولے ہو کے این آر او کے نعرے نہیں لگانا شروع کر دیں گے؟ تو یہ حکومت بنیادی طور پہ وہ تمام اعتماد جو ہوتا ہے، جو بیک ڈور ڈپلومیسی کے لیے ضروری ہوتا ہے، وہ کھو چکی ہے. اور خان صاحب تو خود کہتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا خان صاحب نے کہا تھا کہ ہٹلر ایک بہت بڑا لیڈر ہوتا اگر اس نے یو ٹرن لینا سیکھ لیا ہوتا. تو خان صاحب کیونکہ اسی روش پہ چل رہے ہیں، ابھی تک ان کا رویہ بھی آمرانہ ہے، ایک فیشسٹ رویہ ہے ان کا، اپوزیشن کی طرف بھی اور حکومت سازی کی طرف بھی اور آئین سازی کی طرف بھی. تو وہ اس رویے کے تحت چل رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے
کہ ہٹلر کو یو ٹرن نہیں لینا آتا تھا. خان صاحب سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن لینا ایک اچھی بات ہے. آج کہیں گے این آر او, کل نعرے مارنے شروع کر دیں گے, 3-4 وزیر کھڑے کر دیں گے. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ اب مذاکرات کا کوئی اسپیس نہیں رہے گی. پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی ہو چکی ہے اور اعتماد ہم ایک دوسرے پہ اتنا کھو چکے ہیں کہ اب ہم کسی سے کیا گفتگو کریں. جیسے گفتگو کریں گے کچھ نہ کچھ غلط نکل آئے گا. یہ پہلے 3-4 مرتبہ حکومت کر چکی ہے. فیٹف کے بل کے درمیان میں حکومت نے کیا کہ پہلے بلایا بات کرنے کو, پھر باہر نعرہ این آر او کا لگا دیا. ٹھیک ڈاکٹر صاحب, ایک اور اہم معاملہ ہے. ہم تقاریر کے سبسٹینس کی بات کر رہے ہیں. محمود اچکزئی صاحب نے جو کل تقریر کی ہے مینار پاکستان کے سائے میں, اور جس طرح انہوں نے لاہوریوں اور پنجابیوں کے بارے میں گفتگو کی, کیا کوئی پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے, کوئی آپ لوگوں نے اپنی ریڈ لائن نہیں ڈرا کی ہوئی کہ ہم ان سبجیکٹس کو نہیں چھیڑیں گے یا یہاں سے آگے نہیں جائیں گے؟ اور اس تقریر سے متعلق نون لیگ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین پڑھیں تو سب سے پہلے آپ کو اظہار رائے کا حق دیا گیا ہے, اور آپ کو اظہار رائے کا حق بنیادی حق کے طور پہ دیا گیا ہے. اور آج بھی جو میں نے آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے اس میں میں نے ذکر کیا ہے اور باقاعدہ حوالہ دیا ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کا جو بنا تھا ساؤتھ افریقہ میں. جی, تو آپ کو وہ تمام چیزیں جو تاریخی طور پہ ہوئی ہیں, غلط ہوئی ہیں یا صحیح ہوئی ہیں, اگر کسی کا ابہام ہے, کسی کا شک ہے, کسی کو غلط انفارمیشن ہے یا کسی کے پاس کوئی سبسٹینٹیو چیز ہے, تو وہ آپ کو تمام تاریخی معاملات بھی اور موجودہ دور کے بھی معاملات آپ کو سامنے لانے پڑیں گے اور ہمیں بیٹھ کے اس پہ گفتگو کرنی ہوگی. ٹھیک ہے ڈاکٹر مصدق ملک صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر برائے صحت حکومت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. نظامی صاحب, ڈاکٹر صاحبہ نے تو بڑی پریس کانفرنس بھی کی, ٹاک شوز میں بھی کہتی رہی کرونا ہے, اکٹھ نہیں ہونا چاہیے, لیکن بالآخر یہ اکٹھ ہوا. لیکن اب یہ جو 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن ہے, اور اگر واقعی لانگ مارچ ہوتا ہے نظامی صاحب, تو جو مقاصد ہیں پی ڈی ایم کے وہ حاصل ہو جائیں گے, یا یہ 31 جنوری کی اتنی لمبی ڈیڈ لائن دینے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان بٹوین کوئی راستہ, کوئی معاملات طے ہو جائیں؟ نظامی صاحب یہ بہت کچھ ہو رہا ہے, میں عرض کروں گا, لیکن یہ کولنگ آف پیریڈ کے لیے بھی ہے, اور شاید کوئی بات آگے بڑھے تاکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات کا رستہ کھلے, کیونکہ اس طرح تو ملک نہیں چل سکتا کہ آپ جلسے کرتے رہیں, جلوس کرتے رہیں اور ملک کی اقتصادی حالت پتلی ہو. لیکن جو محترمہ سے میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ لوگ کوارنٹین کریں 14 روز کے لیے, جن لوگوں نے یہ خلاف ورزی کی کل کووڈ کے حوالے سے, تو یہ اس کو عملی طور پہ کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ وہ لوگ جو آپ کی بات کو رد کر کے جوک در جوک جلسوں میں شریک ہو رہے ہیں, شادیوں پہ جا رہے ہیں, باقی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, وہ آپ کی بات کہاں مانیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب بہت مہربانی. جی نظامی صاحب بہت مہربانی یہ بات پوچھنے کی. دیکھیں اہم چیز یہ ہے, میرا فرض بنتا ہے بطور وزیر صحت کہ میں لوگوں کو کم سے کم احتیاط اور حفاظت تو ضرور بتاؤں نا. یہ نہ ہو کہ کل وہ ہم سے یہ شکایت کریں کہ ہم یہ بھی بات نہیں کر رہے آپ سے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے جس طرح آپ نے فرمایا ہے کہ میں کتنے عرصے سے ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی کہ مت کریے. وجہ یہ ہے کہ وبا پھیل رہی ہے, اور لاہور آپ کو پتہ ہے ہمارا پہلے دن سے ایپی سینٹر رہا ہے, آج کا نہیں, جس دن سے یہ وبا آئی ہے لاہور واز این ایپی سینٹر. انفیکٹیوٹی ریٹ بڑھتا گیا. ابھی پچھلے دنوں بڑی مشکلوں سے انفیکٹیوٹی ریٹ کو کچھ تھوڑا کم کیا. اب مقصد یہ ہے کہ دو بہت اہم فیکٹرز تھے. ایک تو سب سے بڑی بات تھی کل بڑی شدید سردی تھی. اچھا, سردی کے اندر قوت مدافعت لوگوں کی ویسے ہی کم ہو جاتی ہے, اور پھر سب سے بڑی بات ہے جب اس طرح کا کٹ ہو تو وبا کا پھیلنا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتی ہوں کہ کتنی جلدی پھیلے گی. جب لوگ اکٹھے ہو جائیں اور ایسی جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو وبا پھیلے گی. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی ہماری جو لاہور میں اور باقی پنجاب کے اندر تعداد بڑھی انہیں اکٹھوں کی وجہ سے بڑھ رہی ہے, اور ہم بالکل حفاظتی تدابیریں اختیار نہیں کر رہے.
لوگوں سے زبردستی والی بات آپ کے سامنے ہے. کچھ ایریاز ہم نے لاک ڈاؤن کر دیتے ہیں, جہاں نمبر آف پیشنٹس بڑھ جاتے ہیں وہ علاقے جو ہم بند کر دیتے ہیں. لاہوری کے اندر کوئی تقریباً 60 سے زیادہ علاقے جو تھے وہ بند کر دیے گئے تھے جہاں تعداد مریضوں کی بڑھ رہی تھی, اور یہی کچھ کرنا پڑے گا. جیسے جیسے مریضوں کی تعداد بڑھے گی ہمیں ان علاقوں کے اندر لاک ڈاؤن کرنے پڑیں گے. پھر ہم نے مائکرو سمارٹ لاک ڈاؤنز کیے تھے جہاں ایک ایک گھر کو بند کر دیا گیا تھا کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر اگر 2 فرد یا 3 فرد جو ہیں وہ پازیٹیو یا 1 فرد پازیٹیو آ گیا ہے تو آپ گھر والے بھی گھر کے اندر رہیں, تاکہ اگر آپ ایکسپوز ہو گئے ہیں تو 14 دن میں پتہ چل جائے گا. اینڈ اف یو آر آل کلیئر دین یو کین گو. تو یہ میں تو ان کو ریکویسٹ اس لیے کی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز تو کر لیا, اور اس ایکسپوزر کا ویسے فائدہ بھی کوئی نہ ہوا. جتنا شور تھا کہ یہ بڑا جلسہ ہونا ہے اور ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہوگا, وہ تو آپ کے سامنے کل کے حالات آپ نے دیکھ ہی لیے, کتنے لوگ اکٹھے ہوئے. لیکن جتنے اکٹھے ہوئے انہوں نے کم سے کم وبا ضرور پھیلا دینی ہے, اس کو مزید ہمارے لیے مشکلات پیدا ضرور کرنی ہے. تو میری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خود آئسولیٹ, کیونکہ ہوم آئسولیشن کا آپ کو پتہ ہے نیا جو طریقہ وہ ہم ہوم آئسولیشن کے لیے لوگوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ گئے ہیں تو آپ گھر میں رہیے اور اپنے گھر والوں سے بھی دور رہیں, ایک کمرے میں علیحدہ رہیں, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر آپ کا ایکسپوجر ہو چکا ہے تو یہ نہ ہو کہ آپ باقی لوگوں کو انفیکٹ کر دیں. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن لاہوریوں نے تو آپ کی بات مانی ہے اب کی بار, کیونکہ یہ رپورٹس بتا رہی ہیں کہ لاہوری نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ کم آئے ہیں نسبتاً جو دوسرے علاقوں سے لوگ آئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میرا خیال ہے بڑی تکلیف دہ بات ہوگی آج نون لیگ کے لیے کہ جس شہر سے انہوں نے اپنی نون لیگ کی بہت ساری سیٹیں لی ہوئی ہیں, اس شہر کا آگے سے رسپانس انہوں نے دیکھ لیا ہوگا. امپورٹنٹ کیا چیز ہے؟ امپورٹنٹ یہ کہ کیا ان کا موقف صحیح ہے. کوئی بھی بندہ آپ کے صحیح موقف کے ساتھ چل سکتا ہے. موقف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ ہماری ووٹ چوری ہو گئی. بھئی آپ لوگوں نے کوئی پٹیشن جمع کروائی تھی, کوئی اعتراضات کیے تھے. عمران خان صاحب نے تو جب اسمبلی میں آئے تھے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی حلقے کھولنے چاہیے تو ہم تیار ہیں, آپ بتائیے کن کن حلقوں کو کھولنا ہے. ان سے زیادہ تو ہم نے پٹیشن جمع کروا رکھی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, کیونکہ ہماری تو حکومت تھی نہیں, حکومت بھی ان کی تھی, انٹرم گورنمنٹ بھی ان کی تھی. تو اگر زیادتی ہو رہی تھی تو ہم لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی تھی, ان کے ساتھ تھوڑی زیادتی ہو رہی تھی. اب امپورٹنٹ یہ چیز ہے, وہ ایک بیانیہ ہے ان کا کہ جی ہماری ووٹ چوری ہوئی اور ووٹ کو عزت دو. بھئی ووٹ کو عزت دینے والی بات ہوتی تو جو میرے ساتھ انہوں نے کیا تھا 2017 کے الیکشن میں, آپ کو شاید یاد ہو, کون سی گلی میں پھر کے اور کتنا رونا دھونا میں نے ڈالا تھا کہ 2 ارب روپے یہ خرچ کر رہے ہیں یہاں اور سامنے خرچ کر رہے ہیں, خدا را کوئی تو ان سے حساب لے, یہ کیسے کر رہے ہیں. تب ووٹ کی عزت کا کسی کو خیال نہیں تھا. دوسری بات ہے جہاں تک مہنگائی وغیرہ کا تعلق ہے, لوگ سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ حالات ملک کے اس لیول پہ کس طرح پہنچے, ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے پہنچے. اس وقت پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ حالات بہتر کیے جائیں. اب جہاں تک صحت کا تعلق ہے, میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اللہ کی بہت بڑی ہمارے پہ مہربانی ہے کہ آپ دیکھیں کووڈ جیسی ایسی یعنی تکلیف دہ بیماری جس نے پوری دنیا کو گھٹنے ٹیک دیے, الحمدللہ ہم نے اللہ کی مہربانی سے بہت بہتر اس کو مینج کیا ہے. ساری دنیا نے ہماری مینجمنٹ کی تعریف کی ہے, ساری دنیا نے کہ جس طرح پاکستان نے اس سچویشن کو کنٹرول کیا ہے اس طرح ہمیں بھی کنٹرول کرنا چاہیے تھا, جس میں معیشت بھی چلتی رہی اور الحمدللہ کیسز کی تعداد بھی کم. مائکرو لاک ڈاؤنز جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز ہیں ان کا ہمیں بہت فائدہ ہوا اور لوگ اس کو بار بار کوٹ کر رہے ہیں. اس لیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں, لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو اور جانتے ہیں, اور اسی وجہ سے شکر ہے خدا کا کہ لاہور کے لوگوں نے میری بات مان لی. میرے سے میرا خیال ناراضگی ختم ہو گئی اور انہوں نے نہیں گئے جلسے کے اندر, عقل مندی کی انہوں نے, لیکن جو یہاں آئے تھے وہ وبا لے کے واپس چلے گئے. اچھا محترمہ, یہ بتائیے کہ آئندہ جو چند ماہ ہے آپ کووڈ-19 کے حوالے سے کیسے دیکھتے کہ حالات مزید ابتر ہوں گے یا یوں ہی رہیں گے یا بہتر ہو جائیں گے؟
इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ हम आएंगे। आपको भी पता है कि तीसरा मरहला चल रहा है इस वक्त वैक्सीन का, जो ट्रायल चल रही है, और इंशाल्लाह जिस दिन वो मुकम्मल हुई हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला उसमें हमें कामयाबी देगा। और जब वो ट्रायल कामयाब होगी, आपको पता है एक बहुत बड़ी रकम जो है हुकूमत पाकिस्तान ने इस वक्त मखसूस कर रही है, जो नेरली इट्स अबाउट $250 मिलियन नाउ, जो उन्होंने कहा ख़ास तौर पे वैक्सीन जो है जब आएगी तो हम इंशाल्लाह परचेज़ करके अपने लोगों को लगाएंगे। वजह यह है आरिफ साहब, हम देखें हमारी फोकस जो है वो इंसानों पे है, इंसानों की सेहत पे है, हमारी कौम की सेहत के ऊपर है, इसलिए हम वो हर काम कर रहे हैं जिससे हमारी कौम जो है वो अपनी सेहत की तरफ उनका वो जी, उनको सेहत बेहतर मिले। तभी हम वैक्सीन पे भी काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये वबा पे भी कंट्रोल रहे। मुझे बहुत उम्मीद है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह हमारा साथ दिया इसी तरह जी ठीक चलते रहे हम, तो हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, बहुत बेहतर हो जाएंगे। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, आपका सूबाई वज़ीर सेहत हमारे साथ मौजूद थी और बता रही थी। निज़ामी साहब, ये तो तमाम बातें हैं जो सबके सामने हैं, जो पर्दे के सामने हैं, वो जलसा हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन ये जो डायलॉग की बात हो रही है, मुज़ाकरात की बात हो रही है, कुछ वज़रा का रवैया भी नरम है, पर्दे के पीछे हकीकतन क्या चल रहा है? और मुझे एक बात ने चौंकाया कि बिलावल भुट्टो साहब शहबाज शरीफ के पास जा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं उनकी वालदा का। ज़हन पे जोर दिया तो ख्याल आया कि शहबाज शरीफ PMLN के सदर भी हैं, तो ये अगर उनसे कोई सियासी मुशावरत कर रही थी और बात कर रही थी तो ये लाहौर के जलसे से पहले होनी चाहिए थी। लेकिन शहबाज शरीफ आहिस्ता आहिस्ता इररेलेवेंट होते जा रहे हैं, क्योंकि वो अभी हाल ही में जब उनकी वालदा के इंतकाल के लिए लोग अफसोस करने गए तो वहाँ भी वो अपने इस राय का आधार करते रहे कि ये एजुटेशन की सियासत जो है ये काउंटर प्रोडक्टिव होगी। अब इस पस मंज़र में ये आखिर ऐसी क्या रोल है जो शहबाज शरीफ साहब अदा कर सकते हैं, और वो रोल ये है कि शहबाज शरीफ साहब ये मुज़ाकरात के अमल में इनको कोई बीच में फिट किया जाए। और मेरी इत्तला के मुताबिक अनकरीब शहबाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली को जो सहूलतें वो कम अज़ कम किसी हद तक, नैब की हद तक या अदरवाइज़ वो आसान की जाएगी कि जिस तरह वो इस वक्त मुसलसल पाबंद सलासल है, इसको ख़त्म किया जाए। निज़ामी साहब, आप ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को अनकरीब कोई रिलीफ मिलने वाला है। एक और बड़ी अहम बात है जो बिलखसूस शरीफ फैमिली के मुखालिफ हैं, वो ये कहते हैं कि जो नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ साहिबा का इंतहाई बयानिया है, उससे जान छुड़ाने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता अपनी ज़मानत की दरख्वास्त भी वापस ली और वो जेल में जाके बैठ गए। क्या ऐसी हकीकत भी है कोई? नहीं, ये हकीकत जो है शहबाज शरीफ साहब को खुद मालूम होना चाहिए कि कब तक वो ये गोरख धंधा खेलते रहेंगे कि जी वो जेल के पीछे छुपेंगे या बाहर चले जाएंगे 6 महीने के लिए लंदन सैर करने के लिए। उन्हें बिलाखिर अगर मुल्क में सियासत कर रही है तो उन्हें रोल अदा करना पड़ेगा। और उनके जो मुरब्बी हैं जो काफ़ी हैं बाय द वे, उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं अस्करी क़यादत में बहुत से लोगों से, वो कहते हैं कि आप अपना रोल अदा करना है तो आप खुलकर सामने आएँ। और शायद ये वक्त आ जाए जब कोई सुलह जोई का काम हो, लेकिन इस वक्त मामला कुछ ज़रा इतना सहल नहीं है। मसलन जो मियां नवाज शरीफ की तकरीर है जी, उससे तो ये पता लगता है कि वो तो इंतहाई हार्ड लाइन लेना चाहते हैं। और ये जो जलसा था इसमें जो एक पैगाम ये भी गया कि चाहे वो मौलाना फजल रहमान हो या और मुकर्ररीन हो, वो पाकिस्तान में एक जमहूरी अदारों को फ़रोग़ देने के लिए नेशनल सिक्योरिटी स्टेट की बजाय एक सिविलियन डोमिनेटेड स्टेट बनाना चाहते हैं। और यही असल ये जो ऑब्जेक्टिव है ना इस वक्त ये अपोजिशन के एक्सीडेंट का, वो यही है जिसमें ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो भी पेश है। मियां नवाज शरीफ तो खैर अब है ही खुल के आ गए हुए हैं, मरीम का भी ये हाल है। तो शहबाज शरीफ साहब का जो बयानिया है वो मेरे ख्याल से अपोजिशन के बयानिया के
برخلاف چل رہا ہے۔ جی اچھا نظامی صاحب، یہ جو آپ نے بات کی کہ شہباز شریف صاحب ریلیونٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہاں تو وہ ہمارے یہاں تو وہی مثال ہے، یہاں ہونا نہ ہونا عین ہونا ہے۔ تو یہ جو پہلے بھی جب اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا، شہباز شریف صاحب جب گرفتار بھی ہوئے تھے کہ یہ وہاں رہ کے بہتر موو بنا سکتے ہیں اینڈ دین وہ اس کو پاس آن کر سکتے ہیں اپنے بھائی کو، اب اگر کوئی ایسے معاملات شہباز شریف صاحب کو ریلیف مل رہا ہے، یہ صرف ان کی حد تک ہوگا یا ان کے جو بھائی ہیں کوئی مشروط ہوگا کہ وہ اپنے بیانیے میں کچھ نرمی کر لیں، مریم صاحبہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ نرم ہو جائیں، کنڈیشنل ہوگا، یہ صرف شہباز شریف صاحب کے لیے ہوگا؟ نہیں، یہ شہباز شریف صاحب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا، اور یہ ان کے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے ان حالات پہ ڈیلیور کرنا، کیونکہ عملی طور پہ مسلم لیگ میں قیادت کی تبدیلی ہو چکی ہے۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں رہا کہ محترمہ مریم نواز جو ہے وہ پی ایم ایل این کی سربراہ ہے، میاں نواز شریف باہر ہے، ان کی صحت بھی جو ہے وہ خراب ہے، لیکن ان کی جو ہارڈ لائن ہے وہ بڑی ڈومیننٹ ہے پارٹی کے اوپر۔ تو اس صورتحال میں پی ایم ایل این لیفٹ کی پالیٹکس کہہ لیں یا ریزسٹنس کی پالیٹکس کہہ لیں یا ایجیٹیشن کی پالیٹکس کی طرف جا رہی ہے۔ اسی طریقے سے بلاول کی لائن جو ہے وہ بھی کوئی ایسی نیم ضرور نہیں ہے، اب انہوں نے مذاکرات کا رستہ ہی بند کر دیا۔ تو اس صورتحال میں یہ اپوزیشن کی جو ایجیٹیشن بھی ساتھ اگر چلتی ہے تو خان صاحب کو مذاکرات کے راستے کھولنے چاہیے بجائے اس کے، اور کہ وہ بالکل ہی میں نہ مانوں کی کریں بات، اور وہ لوگ جو پی ایم ایل این میں اس لائن کو پرسو کرنا چاہتے ہیں ان کی ساتھ کوئی بیک چینل کھولنا چاہیے۔ ٹھیک ہے نظامی صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا۔ کل کی جو ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف اور بلاول صاحب کی، اس میں کیا نکلتا ہے، کیا بات سامنے آتی ہے، پھر اس پہ بات کریں گے۔ آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے۔